वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक दुआया कलिमात मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मसले हल करके रख दिए और ऐसी बातें जो मैं भी ख़ुद तनकीद किया करता था, उलमाए देवबंद पर बहसें किया करता था, मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ। मैं अल्लाह से तौबा भी कर चुका हूँ। अल्लाह पाक मेरी तौबा जो है मुस्तकिल तौबा जो है मेरी कबूल फ़रमाए। और उलमाए देवबंद से भी मैं माज़रत चाहता हूँ और इन पर मैं तनकीद करता रहा, लेकिन मेरी इस उम्र में मेरी 45 एज है। 20 साल के बाद 25 साल तकरीबन 20 साल के बाद जो है मुझे कोई ऐसा आलिम नहीं मिला कि जिसने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की नव्वरल्लाहु मरकदा की वकालत जैसे इन्होंने की है, दलाइल और बुरहान के साथ। खुदा की कसम मैंने ऐसा नहीं देखा। ठीक है, किताबें लिखी होंगी उलमाए देवबंद में, इनसे भी बड़े आलिम मौजूद हैं, लेकिन मैं गुल्ब नहीं कर रहा। लेकिन मैंने ऐसा कोई ख़तीब, कोई आलिम, कोई मुदर्रिस ऐसा नहीं देखा कि जिसने इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, नुमान बिन साबित रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनको सुनने से मेरी तौबा का वसीला जो बने मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दलाइल और बुरहान के साथ ऐसी दलीलें दी कि जिससे मसले हल हो गए और कोई सवाल जो ज़हन में उभरते थे उनको हल फरमा के रख दिए। आवाम के ज़हन के मुताबिक, उनकी सतह के मुताबिक उतर कर बात को समझाना, ये वस्फ़ अल्लाह पाक ने मौलाना इलियास घुम्मन दामत बरकातुहुल आलिया को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शरह सदर हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसी बातें, अब देखें, इमाम अबू हनीफ़ा, जब इंसान को मोहब्बत नहीं होती किसी से तो फिर उस पर तनकीद करता है। हम शैतान की तो बात मान लेते हैं। मैं ख़ुद अपनी बात करूं, उलमा मुझसे बड़े हैं, उलमा अहले हदीस मुझसे बड़े हैं, मैं अपनी बात करूं, शैतान की बात मैं ले लेता। जैसे एग्ज़ाम्पल मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैतुल माल पर मामूर थे और वहाँ पहरेदारी, आज की ज़ुबान में गार्ड जो है जैसे होते हैं रखवाली करने वाले, रखवाली करते थे। वहाँ से चोरी हो जाती तो एक दिन एक शख्स पकड़ा गया तो उसको जब ठुकाई की गई, उसने कहा कि भाई मेहरबानी करो मुझे छोड़ दो। भाई तो उसने नहीं कहा, मैंने अपनी ज़ुबान से कह दिया। इस पर भी फतवा न लगा दीजिएगा कि हज़रत अबू हुरैरा को भाई कह दिया, फिर वो शैतान के भाई हो गए। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अवामुन्नास से अल्लाह पनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक से मैं पनाह मांगता हूँ कि उलमाए किराम की कैसे क्लिप्स जो है काट करके उन पर तनकीद करते हैं। मेरा मकसद ये नहीं, मैंने अपनी ज़ुबान से ऐसे ही कह दिया। आज के दौर में जैसे कहा जाता है, ओ भाई क्या हो गया तुझे, तो उसने कहा कि जी मैं शैतान हूँ, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं तो मैं चोरी करके ले जाता हूँ, आप मुझे छोड़ दो। जब आप लोग मुसलमान आयतुल कुर्सी पढ़ते हो तो मुझे गोली की तरह और आग की तरह लगती है, तो हम वहाँ नहीं टेक पाते जहाँ आयतुल कुर्सी पढ़ी हो। तो
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو منت زاری پر چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں آئندہ چوری بھی نہیں کروں گا۔ تو آقا نامدار حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ کارگزاری سنائی گئی تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تھا تو شیطان، لیکن بات اس نے سچ کی ہے۔ اپنی جان چھڑانے کے لیے اگرچہ کی ہے، لیکن بات وہ سچ کر گیا ہے۔ آیت الکرسی جو ہے جب انسان پڑھتا ہے تو جب اس کو آگ سی لگ جاتی ہے تو اس کو زیادہ ایکسپیرینس ہے کہ یہ اس ہتھیار سے جو ہے ہم مرتے ہیں، اور اس ہتھیار کے بنا آپ ہمیں نہیں مار سکتے۔ تو تھا تو شیطان، لیکن اس نے بات سچ کہہ دی ہے۔ تو شیطان کی بات ہم مانتے ہیں، ماننے پہ آئیں، نہ ماننے پہ آئیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مانتے۔ کیوں؟ مسلکی تعصب تھا۔ میں اپنی بات کروں، میں کسی کی بات نہیں کرتا، کیونکہ میں اللہ کے سامنے روبرو اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے دل میں تھیں وہ اب زبان میں لا رہا ہوں، تاکہ اللہ پاک میری سچی توبہ قبول فرمائے۔ تو ماننے پہ آئیں تو شیطان کی بات مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئیں اشرف المخلوقات، اللہ کے ولی، اللہ کے برگزیدہ جو ہے بزرگ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ تابعین کے دور کے ہیں۔ اگرچہ اس بات کو چھوڑ دیا جائے کہ صحابہ کی جو ہے انہوں نے زیارت فرمائی، ٹھیک ہے، مجھے اختلاف نہیں ہے، لیکن میرے پیارے جو کہتے ہیں کہ وہ صحابہ کی زیارت نہیں کر سکے، تابعی نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن بزرگ تو ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی ایسی بات، اب ایگزامپل دے دوں، علماء دیوبند اس طرح پھرواتے ہیں مونچھوں پہ، ہم اس پر بھی تنقید کرتے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن 2000 سے لے کر 2010 تک جو میرا سلسلہ رہا تحقیق کا، اس میں میں نے تحقیق کی کہ قبر میں مجھے اپنا سوالوں کے جواب دینے ہیں، نہ کہ کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا، نہ میرے بارے میں کسی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو لا تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ پاک فرماتے ہیں کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا، خود اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، اور وہ اپنا حساب و کتاب جو ہے وہ خود دے گا۔ نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ بیوی خاوند کی ہوگی، نہ خاوند بیوی کا ہوگا۔ تو وہاں جو ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی کا بوجھ کسی پر نہیں ڈالا جائے گا۔ میں نے تحقیق کے دوران میں نے علماء اہل حدیث سے پوچھا، خدا را ہمیں بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ کیا وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ ایک میرے کزن ہیں، عالم دین ہیں، مولانا مفتی سراج احمد نور اللہ مرکزہ کے بیٹے ہیں، لودھرا میں جو ہے وہ پڑھاتے تھے، شیخ الحدیث ہیں۔ میں نے کہا وہ میرے بچپن کے دوست بھی سمجھ لیں، میرے کزن بھی ہیں، ماموں کے بیٹے، تو ان کے ساتھ ایسی ریلیشن شپ تھی، ان کے ساتھ بالکل جو ہے گپ شپ کھلی لگاتا تھا میں، کیونکہ میرے بچپن میں دوست تھے، ہم عمر سے 1 سال کا فرق تھا۔ میں نے کہا حضرت ہمیں مسئلہ حل کر دیں، کیا وہ سنت کے خلاف کرتے ہیں؟ کیا وہ خدا سے نہیں ڈرتے؟ خدا را میرا مسئلہ حل فرمائے۔ تو میں ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہم شیطان کی تو بات مان لیتے ہیں، لیکن حضرت امام ابو حنیفہ کے ماننے والے جو پیروکار ہیں، مقلد ہیں، ان کو ہم رد کر دیتے ہیں کہ جی بالکل ایک ہی سوٹی سے ہانک دیتے ہیں کہ ان کا جو مسئلہ ہے قرآن و سنت سے ثابت نہیں، فقہ حنفی میں ہے۔ فقہ حنفی جو ہے وہ
جو ہے اس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو انہوں نے ایک حدیث پڑھی، اب مجھے یاد نہیں، کہا کہ مونچھیں اور زیر ناف بال اور بغل کے بال ایک ہی حدیث ہے، تو ان تینوں کا حکم ایک ہے۔ اگرچہ کوئی مونچھیں بالکل صفا کرواتا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، میری اصلاح فرمائی۔ اپنے عمل برباد ہونے سے انہوں نے بھی اپنا بچایا اور میرے بھی اعمالوں کو جو ہے روک لگا دی۔ اللہ پاک میرے اعمال بھی درست فرمائے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چونکہ میں یہ صفا کرتا تھا تو مجھے کچھ باتیں سننی پڑتی تھیں کہ جی تم جو ہے نا شاہ احمد نورانی لگتے ہو، فلاں لگتے ہو، مولانا طارق جمیل لگتے ہو، تم بدعتی ہو، فلاں ہو۔ تو مجھے بڑی خندق آتی، مجھے بہت پریشانی ہوتی، یار میں سنت سمجھ کر کرتا ہوں، یہ لوگ طانہ زنی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ خدا سے ڈر جائیں جو دین پر عمل کرتے ہیں لیکن تعصب کی بنا پر جو ہے لوگوں کو لان تان کرتے ہیں، ڈر جائیں خدا سے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کہو کہ بھائی جب زیر ناف بال صاف کرتے ہو تو اس کو بھی کاٹا کرو، اور کاٹنے سے مراد جو ہے چھوٹے چھوٹے کاٹا کرو، صفا نہ کیا کرو۔ جبکہ ان کا حکم ہے تو ایک ہی حدیث میں اس کا حکم ہے کہ تینوں چیزوں کو جو ہے صاف کرنا ہے۔ صاف بھی کر سکتے ہیں، مونچھوں کو جو ہے چھوٹا بھی کروا سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیز میں وہ داخل نہ ہو مونچھیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ کیسی پٹی پڑھا دی جاتی ہے، اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ تو اپنا بھی بیڑا غرق کرتے ہیں، عوام الناس کا بھی کرتے ہیں۔ میں خدا میں اب بھی اہل حدیث ہوں، لیکن میں اقرار کرتا ہوں کہ مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ اگرچہ ان کے معتقدین یہ میری ویڈیو سنیں، ان تک پہنچائیں میرے دعائیہ کلمات، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، شر شیطان، شر انسان سے، حاسدین سے ان کو محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔